बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। अम्मी, मैं भी आपके साथ दर्स पर जाऊंगी। मोहल्ले की सारी लड़कियां जाती हैं, लेकिन आप मुझे नहीं जाने देती। वो क्यों? वो किचन में तेजी से काम निपटा रही थी जब मैंने उनके साथ जाने का कहा। वहां बहुत देर तक बैठना पड़ता है। साले बीबी हमारे मसाइल के और दीन के मुतालिक कुरान के जरिए रहनुमाई करती हैं। वहां मुअद्दब होकर खामोशी से बैठना पड़ता है, देर तक एक ही जगह, और खामोश रहना, ये दोनों काम ही तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हैं। इसीलिए तुम्हें नहीं लेकर जाती। मुझे साथ न लेकर जाने की वजह अम्मी ने बताई। आज मैं एक जगह पर देर तक बैठकर और खामोश रहकर ये साबित कर दूंगी कि मुझ पर लगाए जाने वाले सब इल्जाम झूठे हैं। मैंने जज्बाती अंदाज में तकरीर शुरू कर दी। बस बस ठीक है, तैयार हो जाओ। दर्स का आगाज 11 बजे तक हो जाता है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी बस खाना बना चुकी हूँ। अम्मी ने मुझे तैयार हो जाने का कहा। वो बाकी सब के लिए दिन का खाना 11 बजे ही बना चुकी थी। वो हर इतवार को दर्स सुनने के लिए करीबी लड़कियों के मदरसे में जाती थी और उनकी वापसी अक्सर दिन के खाने के बाद ही होती थी। इसीलिए वो जाने से पहले हम सब के लिए खाना बना देती और खुद दर्स के बाद मिलने वाला खाना खाकर आती थी। सुर्ख रंग के स्कार्फ को मैं अच्छी तरह से अपनी गर्दन और सर के गिर्द लपेटकर एक काले रंग की पिन से इसे होल्ड कर रही थी कि अम्मी ने जल्दी की रट लगा रखी थी। सुर्ख रंग ही की सैंडल पहनकर जल्दी से मैं कमरे से बाहर आई थी। अम्मी अपनी मखसूस सफेद रंग की चादर ओढ़े मेरा इंतजार कर रही थी। इस्लामी महफिल में जाने के लिए जरूरी नहीं कि मॉडल बनकर जाया जाए। मेरी भरपूर तैयारी की उन्होंने शदीद मसम्मत की। ऐसा ना हो कि वो मुझे घर ही पर छोड़ जाएं। इसीलिए कोई भी जवाब दिए बगैर मैं गेट से बाहर निकल आई। मदरसा हमारे घर से चंद ही गलियां आगे था, इसीलिए पैदल ही जाना था। थोड़ी ही देर में हम वहां पहुंच गईं। एक बड़े से हॉल में चटाइयां बिछाकर खवातीन को जमीन पर ही बिठाया गया था। कोने में रखी गई कुर्सियों पर बुजुर्ग खवातीन बराजमान थी। मैं और अम्मी खाली जगह देखकर बैठ गईं। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि खवातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, लेकिन खामोशी ऐसी थी कि सुई गिरती तो उसकी आवाज भी सुनी जा सकती थी। जमीन से थोड़े से ऊंचे स्टेज पर रखे हुए सोफे पर 3 खवातीन बैठी हुई थीं। इससे पहले कि मैं अम्मी से उनके बारे में कुछ पूछती, दाएं जाने बैठी हुई बुजुर्ग औरत ने तिलावत शुरू कर दी। उनकी आवाज़ बहुत पुरतासीर और दिलो दिमाग पर असर करने की सलाहियत रखती थी। सारी महफिल पर सकता ही तारी हो गया। तिलावत के बाद बाएं जाने बैठी हुई लड़की ने खूबसूरत आवाज़ और अंदाज से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी। अब दर्स की बारी थी। दरमियान में बैठी हुई खातून, जो दिखने में मेरी अम्मी की ही उम्र की लग रही थी, दर्स का आगाज़ किया तो सारी मजलिस में सिर्फ उन्हीं की आवाज़ गूंज रही थी। अल्फाज और आवाज़ इतने दिलकश थी कि सीधा दिल पर असर करते थे। उनका मौज़ू भी बहुत ही ज़बरदस्त था कि हम इबादत क्यों करते हैं, क्या अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत है। दर्स देने का अंदाज़ बयां इतना खूबसूरत कि किसी और जानिब ध्यान ही नहीं जा रहा था कि अचानक ही कमरे में एक हलचल सी मच गई और शोर सुनाई देने लगा। कुछ खवातीन अपनी जगह से उठ खड़ी हुईं। साले बीबी ने दर्स देना बंद कर दिया और सारी तवज्जो कमरे में होने वाली बदअमनी पर लगा दी। इसके साथ कोई काफिर जिन है जो इसे दीन इस्लाम की बातों पर अमल नहीं करने देता। जब भी किसी फौतगी वाले घर में या किसी ऐसे घर में चली जाए जहाँ कोई कुरान की तिलावत कर रहा हो या इस घर में कुरान ख्वानी हो रही हो, या उस घर में चली जाए तो ऐसे ही इसे दौरा पड़ता है और फिर ये बेहोश हो जाती है। कोई लड़की दर्स के दौरान बेहोश हो गई थी। अब उसकी माँ रो रो कर दर्स देने वाली खातून को बता रही थी, अगर हर वक्त बाल खोले और सर नंगा रखेगी तो फिर जिन तो आएंगे ना। दर्स देने वाली खातून ने बेहोश हो जाने वाली लड़की की माँ से कहा। 2 औरतों ने उसे खड़ा किया और तकरीबन घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गईं। वो लड़की बिल्कुल बेहोश थी।
اس کی گردن بائیں طرف ڈھلکی ہوئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی اور درس دوبارہ شروع ہو گیا۔ درس دینے والی خاتون نے آخر میں پوچھا کہ آپ میں سے اگر کوئی کسی بھی قسم کا سوال کرنا چاہتی ہو تو وہ پوچھ سکتی ہے۔ ہمارے ہمسائے میں رہنے والی آنٹی نے ہاتھ کھڑا کیا تو وہ بولی، پوچھیں، کیا سچ میں جن کسی کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے یا کسی لڑکی پر عاشق ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں سچی ہوتی ہیں یا جھوٹی؟ آنٹی نے سوال کیا۔ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ جنات کا انسان سے دوستی کرنا یا محبت کرنا من گھڑت کہانیاں ہیں یا ان میں سچائی بھی ہوتی ہے؟ صالح بی بی نے تمہید باندھی۔ سب خواتین ہمتن گوش ہو کر سن رہی تھی۔ بعض اوقات یہ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے جس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات یہ بیماری نہیں حقیقت ہوتی ہے اور اس کی بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ جنات چونکہ ہمیں نظر نہیں آتے، اسی لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں یا نہیں۔ وہ بھی ہماری طرح اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ سورہ جن مکمل طور پر اسی مخلوق کے بارے میں ہے۔ ابھی وہ اس بارے میں کچھ اور بھی بتاتی، لیکن ایک اور عورت نے ہاتھ کھڑا کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ بھی کوئی سوال کرنا چاہتی ہے۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے اس کی طرف توجہ مبذول کرتے ہوئے کہا۔ صالح بی بی نے ان سے سوال کرنے کو اجازت دی۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ سورہ جن کی لگاتار تلاوت کرتے رہیں تو جنات بھی وہ سورت سننے کے لیے آتے ہیں؟ اس عورت نے سوال کیا۔ جی ہاں، یہ پوری سورت ہی جنات کے بارے میں ہے۔ کچھ لوگ اس سورت کا عمل مرجع جنات سے دوستی بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے مذہب میں جنات کو قبضے میں کرنے، ان سے دوستی کرنے اور شادیاں کرنے سے منع کیا گیا ہے، اسی لیے ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے۔ صالح بی بی نے جواب دیا اور وقت کی کمی کے بنا پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ کھانے سے فراغت حاصل کر کے ہم گھر آ گئیں۔ میرے ذہن میں بار بار ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ سورہ جن کی تلاوت کرنے سے جنات حاضر ہو سکتے ہیں، بلکہ عاشق بھی ہو سکتے ہیں۔ کیوں نہ میں بھی سورہ جن کی تلاوت کیا کروں؟ ہو سکتا ہے میری ملاقات بھی کسی جن کے ساتھ ہو جائے۔ پتہ نہیں یہ سچ بھی ہے یا نہیں۔ درس والی باجی نے ایسے ہی نہ بات کرتی ہو۔ میں اپنے خیالات میں گم تھی کہ بابا کی آواز آئی۔ وہ دکان بند کر کے آ گئے تھے۔ ان کی آواز سن کر میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بابا جان برآمدے میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر شوز اتار رہے تھے۔ میں نے انہیں دیکھا اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ مسکراتے ہوئے انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں آپ کی چپل لے کر آتی ہوں۔ ان کی بات کا جواب دیے بغیر میں ان کے کمرے میں ان کی چپل لینے چلی گئی۔ چپل پہن کر وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے چلے گئے اور میں ان کے شوز اٹھا کر ان کے کمرے میں رکھ آئی۔ یہ ان کے روز کا معمول تھا کہ وہ مغرب سے پہلے ہی گھر آ جاتے اور کپڑے تبدیل کر کے مغرب کی نماز ادا کرتے۔ میں برآمدے میں رکھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ کر بابا کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی کہ طلحہ بھی کھیل کود سے فارغ ہو کر آ گیا اور منہ ہاتھ دھو کر بابا کو دکھانے کے لیے اسکول کا بستہ لے کر میرے ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ سارا دن کھیلنے کے بعد جو ہی تمہیں بابا نظر آتے ہیں تمہیں پڑھنے کی یاد آ جاتی ہے۔ بابا کے سامنے فرما بردار بننے والی اس کی اس عادت سے مجھے بہت چڑ تھی، اسی لیے مسکراتے ہوئے اس پر طنز کیا۔ میں بابا کو دکھانے کے لیے ہی لیکن بستہ کھولتا تو ہوں، آپ تو گھر میں کتابوں کو ہوا ہی نہیں لگنے دیتی کہ ایسا نہ ہو کہیں کتابیں بیمار نہ ہو جائیں۔ منہ چڑھاتے ہوئے اس نے میری کم پڑھنے کی عادت پر طنز کر دیا۔ صبح کے تھکے ہارے تمہارے بابا گھر آئے ہیں اور تم دونوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا ہے۔ اب مجھے تم دونوں کی آواز نہ آئے۔ برآمدے میں کونے میں بنے ہوئے کچن میں امی کھانا بنا رہی تھی کہ ہماری لڑائی سن کر باہر آ گئی اور خاموش رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ تم بھی کبھی کتابیں کھول لیا کرو۔ کمرے سے باہر آتے ہوئے طلحہ کو دیکھ کر بابا نے مجھے بھی پڑھنے کے لیے کہا تو طلحہ نے فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ میں نے دن کو ہی سارا کام کر لیا تھا، اس کی طرح سارا دن کھیلتی نہیں رہی، میں نے جواب دیا۔ دن کو جب میں کھانا کھانے کے لیے گھر آیا تھا تب تم اور تمہاری ماں دونوں تو درس سننے کے لیے گئی ہوئی تھی، وہاں سے واپسی ہی دیر سے ہوئی ہوگی تو تم نے پڑھا کب ہوگا؟
بابا میری پڑھائی سے بھاگنے والی عادت سے بخوبی واقف تھے، اسی لیے تفصیل پوچھنے لگے۔ ان کی باتوں سے بچنے کے لیے میں کچن میں آ گئی تاکہ کھانے کے برتن میز پر رکھ سکوں۔ آج زاہدہ کی بیٹی درس کے دوران پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے امی نے درس کے دوران رونما ہونے والے واقعے کا ذکر کیا۔ درس دینے والی خاتون نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ سورہ جن کی روزانہ تلاوت کرنے سے جنات نہ صرف حاضر ہو سکتے ہیں بلکہ وہ انسانوں کے دوست بھی بن جاتے ہیں۔ امی کے جواب دینے سے پہلے ہی میں بول پڑی، یہ بالکل سچ ہے کہ جنات سورہ جن پڑھنے پر بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں ان کی پیدائش کا اور قبیلوں کا ذکر موجود ہے۔ بابا نے میری بات کا جواب دیا۔ اب پھر میرے دماغ کی سوئی سورہ جن اور جنات کے گرد ہی گھومنے لگی۔ دل ہی دل میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی سورہ جن کی تلاوت آدھی رات گزر جانے کے بعد کیا کروں گی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی جن سے ملاقات ہو جائے اور میں بھی اس کی مدد سے بی اے میں فرسٹ پوزیشن حاصل کر سکوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آگ سے پیدا کردہ یہ مخلوق انسان کی خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب تو میں ہر ملنے ملانے والے سے جنات اور سورہ جن کے عمل کے بارے میں ضرور پوچھتی، اور جو ان کے حوالے سے میرے پاس علم ہوتا وہ ان کے ساتھ بھی ضرور بانٹتی۔ سب سے اہم بات جو مجھے پتہ چلی وہ یہ تھی کہ اس عمل کے لیے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ میں فیصلہ کر چکی تھی، اسی لیے نماز پنجگانہ کی پابندی شروع کر دی۔ ابتدا میں تو تہجد کے لیے آنکھ ہی نہ کھل پائے۔ عشاء کی نماز ادا کر کے سوؤں تو صبح امی کے جگانے پر ہی آنکھ کھلے۔ امی اور بابا تو مجھے پابندی یہ نماز ادا کرتا دیکھ کر شکر ادا کرتے تھے کہ پڑھائی میں نہ صحیح کم سے کم دین کی طرف تو اس کی توجہ ہوئی۔ آج کچھ بھی ہو جائے، آدھی رات کو اٹھ کر تہجد کی ادائیگی کے بعد سورہ جن کی تلاوت ضرور کروں گی، میں نے خود سے عہد کیا، اور ہر 2 منٹ کے وقفے سے بہت سے الارم لگائے تاکہ آنکھ کھل سکے۔ رات کے 2 بجے ہی الارم کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی، لیکن نیند کا غلبہ ہونے کی وجہ سے اسے بند کر کے میں دوبارہ سو گئی۔ چند لمحوں بعد ہی الارم دوبارہ بجنا شروع ہو گیا۔ دوبارہ وہی عمل کیا، لیکن آنکھ لگتے ہی الارم نے پھر اونچی آواز میں دھاڑنا شروع کر دیا۔ غصے سے اٹھتے ہوئے فون کو پاور آف کیا اور خود کو کوستی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میری جھنجھلاہٹ کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ نوافل ادا کرنے کے بعد میں نے کرسی پر بیٹھ کر سورہ جن کی تلاوت کی اور قرآن پاک بند کر کے دوبارہ الماری میں رکھ دیا۔ نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود میں نے کمرے میں سنگن لینے کی کوشش کی کہ کہیں کوئی جن کمرے میں آ تو نہیں گیا۔ مکمل طور پر خاموشی پا کر میں پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سر بہت بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ نیند آنکھوں میں ہلکورے لے رہی تھی، لیکن کالج سے چھٹی کر کے میں سارا دن امی کی ڈانٹ سننے کے ساتھ ساتھ برتن یا کپڑے نہیں دھو سکتی تھی، اسی لیے کالج چلی گئی۔ کالج سے واپسی پر کپڑے تبدیل کر کے کھانا کھائے بغیر ہی میں سو گئی تاکہ رات والی نیند پوری ہو سکے۔ آج پھر میری آنکھ آدھی رات جو الارم کی آواز سے کھلی، میں آنکھیں ملتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد سورہ جن کی مکمل تلاوت کی اور کمرے میں چاروں طرف نظریں گھما گھما کر جنات کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ناکام ہو کر اٹھی اور مخصوص جگہ پر قرآن پاک رکھ کر میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کل کے مقابلے میں آج اٹھنے میں دقت کم ہوئی تھی۔ امی میری سرخ آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور فکر مندی سے بولی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بخار تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے رات کو ٹھیک طرح سے سو نہیں سکی؟ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتی ہوں نا، تو اس وجہ سے نیند نہیں پوری ہوتی، لیکن کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤں گی۔ بابا اور طلحہ برآمدے میں ناشتہ کر رہے تھے، ان کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں بتایا تاکہ وہ بھی سن سکیں۔ امی تو خوشی سے نہال ہو گئیں۔ آج تیسرے دن بھی میری آنکھ الارم کی آواز سے کھلی اور میں نے فون آف کرتے ہوئے وضو کرنے کے لیے واش روم چلی گئی۔ تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد حسب معمول میں نے قرآن کھول کر سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ ابھی پڑھتے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی، مجھے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ قرآن پاک سے نظریں ہٹا کر میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، مگر کچھ نہ پا کر دوبارہ تلاوت شروع کر دی۔ لیکن مجھے مستقل طور پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے، مگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سورہ جن مکمل کر کے قرآن پاک بند کرتے ہوئے میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا
تو خوف کے مارے کانپتے ہوئے دونوں ٹانگیں اٹھا کر کرسی کے اوپر کر لی۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز میرے حلق میں دب ہی گئی۔ خوف کے مارے میرا سارا جسم لرز رہا تھا اور پسینے کے قطرے بھی میری پیشانی پر نمودار ہو چکے تھے۔ یہ تو درس والی آنٹی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ اگر سورج جن کی تلاوت کرنے سے سچ مچ کوئی جن سامنے آ کھڑا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ خوف سے کانپتے ہوئے میں نے سوچا، کمرے میں موجود اس 2 ٹانگوں والی مخلوق کو انسان تو ہرگز نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کی 2 ٹانگوں اور بازوؤں کے بغیر بھی انسان بننے کے ساتھ مماثلت نہیں تھی۔ لمبا اتنا تھا کہ چھت کے ساتھ سر لگ رہا تھا، کوئلے سے بھی زیادہ سیاہ رنگت بازو اور چہرے پر بالوں کی وجہ سے اور بھی خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ آنکھیں اتنی بڑی تھیں کہ کانوں کے ساتھ سے ہی شروع ہو رہی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنی ڈرانی شکل دیکھی تھی، اسی لیے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، جنات انسانوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ میں تو سوچوں میں آنے والا جن اونچا لمبا اور خوبصورت شکل و صورت کا مالک تھا، جو میرے عشق میں پاگل ہو چکا تھا اور چٹکی بجاتے ہی میرا ہر حکم بجا لاتا۔ لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مسلسل مجھے ہی گھورے جا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ڈرتے ڈرتے میں نے اس سے پوچھا۔ آج 3 دن سے تم جس سے ملنے کی کوشش کر رہی ہو میں وہی ہوں، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ تم جن زادے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ جی، اس نے 2 حرفی جواب دیا۔ ایسا کرو کہ تم چلے جاؤ، آج کے بعد دوبارہ نہیں بلاؤں گی۔ ہاتھ کے اشارے سے میں نے اسے جانے کا کہا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ پہلے بلایا اور اب کہہ رہی ہو واپس چلا جاؤں؟ میں اپنے سب کام چھوڑ کر آیا ہوں، اس نے غضبناک انداز میں جواب دیا۔ ابھی تو چلے جاؤ نا، میں نے ڈرتے ہوئے اسے کہا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں لیکن کل پھر آؤں گا، یہ کہتے ہوئے وہ غائب ہو گیا۔ تو میں نے بھی ایک لمبی سانس لیتے ہوئے پاؤں کرسی سے نیچے اتارے، جیسے وہ کوئی جن نہیں سانپ ہو جو پاؤں نیچے لٹکانے سے مجھے ڈس لیتا۔ اب تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ اس سے کیسے جان چھڑاؤں۔ آج اتوار کا دن تھا، سوچا تھا لمبی تان کر دن چڑھے تک سوتی رہوں گی، لیکن ابھی تو آدھی رات کا وقت تھا اور پریشانی اور خوف کی وجہ سے نیند نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اگر امی اور بابا کو پتہ چلا تو پھر کیا ہوگا؟ ذہن میں عجیب سے وسوسے جنم لے رہے تھے۔ بستر پر لیٹی کروٹ پر کروٹ بدلتی رہی، یہاں تک کہ مسجدوں سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ آج امی کے جگانے سے پہلے میں خود ہی اٹھ گئی اور فجر کی نماز ادا کر کے باہر برآمدے میں آ گئی، جہاں امی اور بابا قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ انہیں مصروف دیکھ کر میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ ابھی بھی اس کی شکل یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی جن مجھ سے ملنے بھیجنا ہی تھا تو کم سے کم ڈرونی شکل والا تو نہ بھیجتا، جسے کم سے کم کوئی بات ہی کی جا سکتی۔ ہاتھ اٹھا کر میں نے بے بسی سے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کی۔ فکر اور پریشانی سے میری نیند ہی اڑ گئی تھی۔ میں کمرے میں اکیلے سونے سے بھی ڈر رہی تھی کہ ایسا نہ ہو وہ دوبارہ آ جائے۔ بابا کی بائک کی آواز پر میں چونک پڑی۔ وہ ناشتہ کر کے اپنے کام پر جا رہے تھے۔ آج اتوار ہونے کی وجہ سے امی نے مجھے اور طلحہ کو ناشتے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ بابا کے جانے کے بعد میں کمرے سے باہر آ گئی۔ امی برآمدے میں ہی دھلے ہوئے کپڑوں کو تہہ لگا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی جلدی کیوں جاگ آئی ہو؟ مجھے دیکھ کر حیرت سے انہوں نے پوچھا۔ وہ میں پانی پینے آئی ہوں، میں نے جلدی سے کہا اور کچن میں آ گئی۔ پانی پی کر اپنے کمرے میں جانے کے بجائے بابا کے کمرے میں آ گئی، جہاں سنگل بیڈ پر طلحہ سو رہا تھا۔ وہ 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا لیکن رات کو اکثر ڈر جایا کرتا تھا۔ تنگ آ کر امی نے اس کا بیڈ اپنے ہی کمرے میں رکھ لیا تھا۔ دوسرا بیڈ خالی تھا، میں اس پر لیٹ گئی اور نہ جانے کتنی دیر بعد نیند میں چلی گئی۔ میں نہ جانے کب تک سوتی رہی۔ امی کی آواز پر آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج چکے تھے۔ لمبی نیند لینے کے بعد اب میں خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ میں محلے کی عورتوں کے ساتھ پچھلی گلی میں ہونے والی فوتگی پر جا رہی ہوں۔ ناشتہ میں نے بنا دیا ہے، اٹھ کر خود بھی کر لو اور طلحہ کو بھی دے دو، الماری سے اپنی چادر نکالتے ہوئے امی نے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ناشتے کے بعد طلحہ تو اپنا بیٹ پکڑ کر گھر سے باہر نکل گیا۔
میں اس وقت تک گھر میں اکیلی تھی۔ ناشتے کے برتن کچن میں رکھے تو یاد آیا کہ اگر ان کو گندا ہی چھوڑ دیا تو امی سارا دن ڈانٹتی ہی رہیں گی، اسی لیے سینک میں رکھ کر برتن دھونے لگی۔ برتن دھو رہی تھی کہ اچانک ہی کچن میں دھوئیں کا احساس ہونے لگا۔ چولہا تو بند ہے اور اس وقت کچن میں کچھ پکایا بھی نہیں جا رہا، پھر یہ دھواں سا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ کچن میں ادھر ادھر دھوئیں کو محسوس کرتے ہوئے سوچا۔ اچانک ہی ایک ہیولا سا نمودار ہوا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ اپنی وہی ڈرونی شکل لے کر میرے سامنے دوبارہ کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا سانس بند ہونے لگا۔ اسے بھی شاید میری کیفیت کا اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے بے ہنگم قہقہے لگانے لگا اور انگلی کے اشارے سے مجھے سارے کمرے میں تیز تیز گھمانے لگا۔ میں لہکتی ہوئی کچن میں کبھی دائیں جانب تو کبھی بائیں جانب جا رہی تھی۔ کچن کی شیلف سے میری بار بار ٹکر ہوتی، درد کی شدت سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک مشق ستم جاری رکھتا۔ میں تکلیف اور خوف کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ آخری آواز جو میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی وہ اس کے قہقہوں کی آواز تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں امی کے کمرے میں بیڈ پر موجود تھی۔ امی میرے سرہانے بیٹھی مجھ پر آیت قرآنی پڑھ کر دم کر رہی تھی۔ کرسی پر طلحہ بھی رونی شکل بنا کر بیٹھا ہوا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ پاؤں پھسل گیا تھا یا کوئی اور وجہ تھی کچن کے فرش پر گر جانے کی؟ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر طلحہ نے پوچھا۔ چند لمحے پہلے نظر آنے والے دکھ کے اثرات مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر غائب ہو گئے۔ کیا ہوا تھا میری بچی؟ امی نے مجھ پر پھونک مارتے ہوئے شفقت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، صبح سے ہی طبیعت بیزار تھی، شاید کوئی چکر آیا تھا اسی لیے میں گر گئی۔ اصل بات بتا کر انہیں پریشان کرنے کے بجائے میں نے بہانہ گڑھ دیا۔ ہمارا نہیں تو کم از کم اپنے کھانے کا ہی فرق کر لیا کرو، امی نے بے چارگی کے انداز سے کہا۔ میں تیرے لیے تازہ جوس بنا کر لاتی ہوں، یہ کہتی ہوئی امی بیڈ سے نیچے اتری اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ طلحہ اب ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس جن سے کیسے جان چھڑاؤں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ وہ میرا ہر کام چٹکی بجانے میں کر دے گا، وہ تو میری جان کا ہی دشمن نکل آیا۔ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی نسیں اکڑنے لگی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میرا نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہوتا، میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے لیے اٹھ گئی۔ معمول کے مطابق بابا کے گھر آنے کے بعد کھانا کھا کر تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ طلحہ تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے ہی سو گیا تھا۔ کمرے میں آ کر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد میں جیسے ہی لائٹ بند کر کے سونے کے لیے لیٹی تو وہ پھر آ گیا، اپنی اسی ڈرونی صورت کے ساتھ۔ میں چھلانگ لگاتے ہوئے اٹھی اور لائٹ جلا دی۔ کمرے میں روشنی ہوئی تو میرے خوف میں بھی تھوڑی کمی ہوئی۔ تم اس وقت کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے ڈرتے ہوئے لہجے میں تھوڑا روب پیدا کرتے ہوئے پوچھا۔ تو پھر مجھے کس وقت آنا چاہیے؟ اس نے بڑی بڑی آنکھوں کو مزید پھیلاتے ہوئے جواب دینے کے بجائے مجھ سے ہی سوال کر لیا کہ کیا مطلب کس وقت آنا چاہیے؟ تمہیں تو آنا ہی نہیں چاہیے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ، تو تم واپس چلے جاؤ نا۔ ہم کوئی فارغ نہیں ہوتے، ہمارے بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، گھر بار، ماں باپ، بیوی، بچے سب ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ تم جیسے انسانوں کا جب جی چاہتا ہے ہمیں اپنا غلام بنانے کے لیے عمل شروع کر دیتے ہو، جیسے ہم تو پیدا ہی تمہاری خدمت کے لیے ہوئے ہیں۔ میری بات کے جواب میں اس نے غصے سے کہا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی نا، اب معاف کر دو۔ میں نے روتے ہوئے اس سے معافی مانگی۔ اب معافی والی کوئی بات نہیں ہے، میں تم سے شادی کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا۔ بیڈ کے تاج کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے میرے سر پر بم پھوڑا کہ کیا تم مجھ سے شادی کر کے اپنی دنیا میں لے جاؤ گے؟ اس کی بات سن کر میری ٹانگوں سے جیسے جان ہی نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ الفاظ میرے حلق سے ادا ہی نہیں ہو پا رہے تھے۔ اٹک اٹک کر میں نے بات مکمل کی۔ بالکل ایسا ہی کروں گا، اپنے سارے دانتوں کی نمائش کرواتے ہوئے اس نے خوشی سے کہا۔ میرا جسم خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں روتی ہوئی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور ساتھ والے کمرے میں آ گئی۔ بابا سو چکے تھے اور امی نماز ادا کر رہی تھیں۔ طلحہ کے پاؤں کی جانب لیٹ کر اس کی چادر سے میں نے خود کو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانپ لیا تھا اور رات کو اس کمرے میں ہی سونے کا فیصلہ کر لیا۔ نور، کیا ہوا ہے؟ ڈر گئی ہو؟ نماز سے فارغ ہو کر بیڈ سے قریب کھڑے ہو کر انہوں نے پوچھا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور منہ سر لپیٹ کر سونے کا ڈرامہ کیا۔
ڈر گئی ہوگی، اسی لیے پاؤں سے ننگی ہی آ گئی ہے۔ اب ادھر ہی لیٹی رہو، امی نے کہا۔ نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ مجھے اپنے شوق کی اتنی بڑی قیمت دینا پڑے گی۔ امی، بابا اور طلحہ ہی میری کل کائنات تھے۔ انہیں چھوڑ کر جانے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آنسو خود بخود ہی میری آنکھوں سے نکل کر چادر میں جذب ہو رہے تھے۔ کالج میں بھی سارا دن بیزار رہی۔ کالج سے واپسی پر بھی میں امی ہی کے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پیپرز کی ڈیٹ شیٹ آ گئی تو میں نے پوری توجہ پڑھائی کی طرف لگا دی، لیکن وہ مجھے کسی پل آرام سے بیٹھنے ہی نہیں دیتا تھا۔ میں اس کی منتیں کرتی اور کبھی غصے میں کہتی کہ میری جان چھوڑ دو، تو وہ آگے سے بے ہنگم قسم کے کہکے لگانا شروع کر دیتا۔ اس کی شکل اور بھی بھیانک دکھائی دینے لگتی۔ آخری پیپر دے کر امتحانی سینٹر سے باہر نکلی تو شکر ادا کیا کہ خیر و عافیت سے پیپر سے تو جان چھوٹی۔ اب مجھے اپنے کمرے سے وحشت محسوس ہونے لگی تھی۔ بہت کم میں اپنے کمرے میں جاتی، زیادہ تر طلحہ کے بیٹھ کے پائنتی کی جانب سو جاتی، اور کبھی امی بابا کو دکھانے کے لیے اپنے کمرے میں آ جاتی تو وہ بھی پہنچ آتا۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ میرے ساتھ شادی کر کے اپنی دنیا میں لے کر جائے گا۔ انہی دنوں گھر میں میرے رشتے کی بات چل نکلی۔ بابا کے دوست کا بیٹا جو دوسرے ملک کی کسی کمپنی میں انجینئر کی نوکری کر رہا تھا، رشتہ لے کر آئے تو امی بابا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بظاہر یہ بہت اچھا رشتہ نظر آ رہا تھا۔ آدھی نیند طلحہ کے بیڈ پر پوری کر کے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ چھوٹے بیڈ پر زیادہ دیر لیٹنے کی وجہ سے بدن اکڑ جاتا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سامنے ہی بیڈ پر نیم دراز تھا۔ اپنے بیڈ پر اسے نیم دراز دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، لیکن میں اتنی بے بس تھی کہ اسے دو چار باتیں بھی نہیں سنا سکتی تھی۔ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ تم میری دلہن بنو گی، پھر آج کون لوگ آئے تھے اور کیوں آئے تھے؟ اس نے غضبناک لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں کیوں شادی کروں گی تم سے؟ تم آگ سے بنے ہوئے ہو اور میری تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ آگ اور مٹی کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا، میں نے اسے جواب دیا۔ میں چاہوں تو تمہیں ابھی اٹھا کر لے جاؤں اور ساری زندگی تمہارے ماں باپ ڈھونڈتے رہیں مگر کوئی سراغ نہ پا سکیں۔ انتہائی سرد لہجے میں اس نے جواب دیا۔ لیکن میری والدہ مجھے ایسا کرنے سے روک رہی ہیں۔ وہ خود کسی انسان کے ہاتھوں کی ستائی ہوئی ہیں، ورنہ کب سے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا چکا ہوتا۔ انتہائی سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ مجھے یقین ہے کہ چند روز میں انہیں میں منا لوں گا اور پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ اس کی باتیں سن کر تو میں نیم بے ہوش ہونے والی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی خوف سے میری سانسیں بند ہونے لگتی تھیں۔ اس سے شادی کرنے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج صبح سے ہی امی بہت پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ گھر کی صفائی کے دوران بھی وہ بار بار میرے سر پر آ کر کھڑی ہو جاتی، ہر چیز کو اچھی طرح چیک کرتی اور مزید ہدایات جاری کرتے ہوئے کچن میں چلی جاتی۔ میرے متوقع سسرال والے آج پہلی بار ہمارے گھر آ رہے تھے۔ صفائی کا کام میرے ذمہ لگا کر وہ خود کچن میں نہ جانے کون کون سے کھانے بنا رہی تھی۔ بابا بھی آج گھر پر ہی تھے اور بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ کھانے کے بعد امی مجھے اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے کر آئیں۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آنٹی انکل کو سلام کر کے ایک خالی صوفے پر میں بھی بیٹھ گئی۔ جیسا آپ کی بیٹی کا نام خوبصورت ہے، ویسے ہی وہ خود بھی بہت خوبصورت ہے۔ سب کے سامنے تعریف کرنے پر میں جھینپ سی گئی اور شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ نگاہیں جھکا لی۔ سب اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تو میں نے کنکھیوں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ جلدی سے نگاہوں کا رخ پھیر لیا۔ اچانک ہی کچھ ایسا ہو گیا جس کا کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ ڈرائنگ روم کی چھت سے ایک کالے رنگ کا بڑا سا ناگ لٹکنے لگا، جسے دیکھ کر ہم سب کی چیخیں نکل آئی۔ ہم سب کمرے سے باہر برآمدے میں آ گئے۔ سب کے چہروں سے خوف عیاں تھا۔ آپ ادھر بیٹھیں، میں دیکھتا ہوں، بابا نے شرمندہ سے انداز سے برآمدے میں پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ سب ادھر ہی بیٹھ گئے۔ وہ ناگ بھی فرش پر رینگتا ہوا ڈرائنگ روم کے دروازے پر آ کر رک گیا، اور پھر وہ ہو گیا جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا، نہ دیکھا نہ سنا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ناگ دھواں بن گیا اور پھر ایک انتہائی ڈرونی شکل کا جن بن کر ظاہر ہوا، جسے دیکھتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ بھی احساس باقی نہ رہا۔ ہوش میں آنے پر میرے کانوں میں بہت سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو امی کمرے میں تھیں۔
بابا، آنٹی اور انکل بھی کمرے میں ہی موجود تھے۔ نور بیٹا، اب کیسی ہو؟ امی کی فکرمندانہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں نے گردن گھما کر امی کی طرف دیکھا۔ وہ بیڈ کے قریب ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ آگے بڑھ کر میں نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ نور بیٹا، ساری بات سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ اس جن کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اصل وجہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ بابا نے مجھ سے کہا تو کچھ جھجکتے ہوئے میں نے سارا واقعہ سنایا۔ امی اور آنٹی کی آنکھیں تو خوف سے باہر آ گئیں۔ تم پریشان نہ ہو، میں آج ہی اپنے پیر و مرشد حضرت بابا کو لے کر آتا ہوں، وہ خود ہی سارا مسئلہ دیکھ لیں گے، انکل نے بابا کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کی واپسی مغرب کے بعد ہوئی تو ان کے ساتھ ایک نورانی چہرے والے بزرگ اور نوجوان بھی تھا۔ انکل انہیں سیدھا اسی کمرے میں لے آئے جس میں ہم موجود تھے۔ بابا نے 2 کرسیاں رکھ کر میرے بیڈ کے قریب ہی بٹھا دیا۔ بابا اور انکل پیچھے رکھی ہوئی 2 کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ امی اور آنٹی طلحہ کے بیڈ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ کسی نے ڈرنا نہیں ہے، جو بھی ہوگا اللہ بہتر کرے گا، حضرت بابا نے سب کی طرف دیکھ کر کہا اور آنکھیں بند کر کے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی اس پر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کمرے میں دھواں سا محسوس ہونے لگا اور پھر وہ اپنی بھیانک صورت کے ساتھ ظاہر ہو گیا۔ اے جنزادے، تم کیوں اس بچی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور اسے پریشان کرتے ہو؟ حضرت بابا نے غصے سے پوچھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا کہ اس کی سورہ جن پڑھنے کی آواز مجھے اس تک کھینچ لائی۔ یہ ہر روز اس کی تلاوت کرتی تاکہ کوئی جن اس پر عاشق ہو جائے اور یہ اس کی مدد سے اپنا ہر کام کروا سکے۔ پہلی نظر میں ہی یہ مجھے بہت اچھی لگی اور میں نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے بے خوف انداز میں کہا، اگر اس بچی کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہوئی ہے تو ہم اس کی طرف سے تم سے معافی مانگتے ہیں۔ اس نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، بلکہ کم علمی اور نہ سمجھی کے بنا پر ہو گیا تھا۔ حضرت بابا نے اس سے معذرت کی مگر وہ اکڑ گیا کہ میری شادی اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت بابا جلال میں آ گئے اور اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی لکڑی نکال کر اس کے اوپر کچھ پڑھ کر پھونکا اور لکڑی کا رخ اس کی طرف کر دیا اور پھونکے مارتے ہوئے لکڑی کو گول گول گھمانے لگے۔ مسلسل کچھ اونچی آواز میں پڑھتے جا رہے تھے کہ اچانک ہی کمرے میں ایک زوردار طوفان آ گیا اور وہ جن طوفان سے زور سے اڑتا ہوا دیواروں سے جا لگا۔ اس کے دونوں بازو دیوار کے ساتھ ایسے جڑ گئے جیسے کسی رسی کے ساتھ باندھ دیے گئے ہوں۔ تھوڑی دیر تک تو وہ برداشت کرتا رہا لیکن پھر چیخ کر بولا، مجھے جانے دیں، میں ہمیشہ کے لیے اس لڑکی کی زندگی سے چلا جاؤں گا۔ نقاہت بھری آواز میں اس نے چیخ کر کہا تو حضرت بابا نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا تو طوفان تھم گیا۔ قسم کھاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ تم دوبارہ اس لڑکی کی زندگی میں نہیں آؤ گے، حضرت بابا نے اس سے کہا تو اس نے جلدی سے قسم اٹھا لی اور پھر حضرت بابا نے اسے آزاد کر دیا اور وہ غائب ہو گیا۔ اب وہ کبھی تنگ کرنے نہیں آئے گا۔ آپ آج اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا دیں تاکہ اس کی واپسی کی کوئی وجہ ہی نہ بچے۔ حضرت بابا نے سب کی طرف دیکھ کر کہا، میں ابھی اور اسی وقت اپنے بیٹے ندیم کو بلا لیتا ہوں اور یہ نیک کام کر دیتے ہیں، انکل نے کہا اور فون کان سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہمارا نکاح حضرت بابا نے پڑھا دیا اور پھر رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد آنٹی اور انکل بھی چلے گئے اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے۔ میں ایسے ہی راتوں کو اٹھ اٹھ کر جنات کو بلانے کی کوشش کرتی رہی۔ جو شخص میرے نصیب میں تھا اللہ نے خود ہی اسے میرے پاس بھیج دیا۔ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے میں سوچ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی غلام پیدا نہیں کیا تو پھر ہم دوسروں کو اپنے تابع کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم فطرت کے خلاف کرتے ہیں جس کی وجہ سے بدامنی پیدا ہوتی ہے۔ مجھے آج اس فارمولے کی سمجھ آ گئی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔